सुबह के 6 बज रहे थे। मेरे कानों में समात हुई समात किसी की खुसफुस की थी। आवाज़ का पीछा किया तो मालूम हुआ कि शानो कुर्सी पर बैठी टेबल पर रखे बेंच पर सर झुकाकर हाथ घुमा रही है। मैं बहुत हैरानी से इसे तकता हुआ आगे बढ़ा तो इल्म हुआ कि शानो पेंटिंग बना रही है। एक नामुकम्मल सा खाका था, लेकिन वो नामुकम्मल खाका चीख-चीख कर शानो के जज़्बात को ज़ाहिर कर रहा था। शानो एक मर्द और एक औरत को बना रही थी, जो एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। मैंने अगले ही लम्हे इसके सर पर हाथ फेरा और बेसाख्ता अंदाज में मुझसे लिपट गई। एक कसक थी इसके दिल में, फूट-फूट कर रोना चाह रही थी, लेकिन मेरी उम्र और हल्के दिल का लिहाज करती हुई खामोश रही। फिर मैंने इसे मौका दिया, इसका हाथ थामा और ले आया अपने साथ। मुझे इस वक़्त 2 दिन ही गुज़रे थे। इन 2 दिनों में मैंने शानो को कभी सूखी आँखों के साथ नहीं पाया था। शानो की आँखें हमेशा ही नम देखी थीं। शानो की इस हालत को देखकर मुझे वो वक़्त याद आता है। मुझे आज भी याद है, इस रोज़ मैंने इन दिनों को बहुत समझाया था, लेकिन वो दोनों ना माने। और हुआ ये कि उन्होंने शानो को खो दिया मेरी शानो को। एक लंबी सिसकी निकल रही थी, हाथ काँप रहे थे, कलम नहीं चलाया जा रहा। शानो ने एक शेर लिखा था, अब के बिछड़े तो ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे पत्ते किताबों में मिले। शानो तो अब 17 साल की हो गई है, लेकिन उसका ज़हन 10 साल की उम्र के इस वाक़ये में अटक गया है। उनकी वो चिक-चिक, मैं तो इस घड़ी को रोती हूँ जब मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की। काश कि मैं ही इनकार कर देता तो यूँ ज़िंदगी हराम ना होती मेरी। कर देते ना, किसके कहने पर हामी भरी थी। जाकर अपने वालिद साहिब से पूछो, लग पता जाएगा कि असली बात क्या है। जानती हूँ, हैं बहुत अमीर कबीर आप, फिसल गई थी अब्बा जी की नीयत, जिसके बलबूते मुझे अपनी खुशियों को रौंदना पड़ा। चाहती क्या हो आखिर तुम? इतने साल हो गए शादी को, अभी तक तुम राज़ी ही नहीं हुई मुझसे। हाँ, नहीं हुई राज़ी। आपने क्या किया है मेरे लिए? काश कि तुम एहसान फरामोश ना होती। ये जो आलीशान बंगला है ना, जिसमें रौब के साथ खड़ी हो और मेरे आगे चिल्ला रही हो, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रही हो, सब मेरी वजह से है, सब का सब। मुझे हंसी आ रही है तुम पर। तुम तो वाकई बहुत ही छोटे दिल के मालिक निकले। खुद की तरफ नज़र भरकर देखा है तुमने, किस कदर बेबाकी और बदतहजीबी टपक रही है। इतनी बुरी हूँ तो छोड़ देता अगर शानों का ख्याल नहीं होता। इसने कहा कि करें इसका ख्याल। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि वो वैसे भी अपने दादा के साथ अटैच है और हमारा अलग होना इस पर ज़्यादा असर नहीं डालेगा। तुम तो मुकम्मल तौर पर पागल हो चुकी हो, लेकिन मुझ में सेंस है, अभी जानती हूँ कितना सेंस है। टोंट मत मारो मुझे, ज़ोर से तो नहीं लगा, बात करना ही फ़िज़ूल है तुमसे। मैं और शानो कमरे के बाहर खड़े उनकी अलहदगी के फैसले पर आंसू बहाते रहे, लेकिन इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। 2 दिन गुज़रे और अगले ही दिन बहू तलाक का पर्चा हाथ में थामे मेरे घर से जा निकली। मेरा बेटा भारी दिल के साथ इसे जाता हुआ देखता रहा और शानो बस गूंगी बने खड़ी रही। मेरा समझाना, शानो शानो के आंसुओं ने इन्हें नहीं रोक सके। अफ़सोस है कि उन्होंने शानो को खो दिया। वक्त गुजरता गया और हालात बदलते गए। मेरी हड्डियों को जंग लगना शुरू हो गया। शानो बढ़ती उम्र के साथ इस वाक़ये में अटक गई। बहू ने नया घर बसा लिया और बेटा मुल्क से बाहर चला गया। 6 माह बाद मेरा चलता हुआ कलम कुछ दिन के लिए रुका है, क्योंकि आज मैं अकेला हो गया हूँ। एक कसक दिल में रह गई। आंसू अटक गए और दिल शानो की खुशी के हाथों मजबूर हो गया, क्योंकि शानो भी दूसरे शहर चली गई है खत्ताती का कोर्स करने के लिए। उसकी ख्वाहिश है कि वो अल्लाह के कलाम को तहरीर के मुख्तलिफ डिज़ाइन में लिखे। एक पल के लिए तो दिल ने चाहा कि रोक लूँ इसे, क्योंकि मेरी सांसों का कुछ इल्म नहीं, लेकिन क्या करता, उसकी ख्वाहिश के हाथों में मजबूर हो गया। मैंने 7 साल इसके चेहरे पर वो खुशी देखी, जिसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थीं। 2 दिन बाद एक ख़त लिख रहा हूँ अपनी शानों के लिए। प्यारी शानो, दादा जान की तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। जानता हूँ कि हर शाम 6 बजे मेरे हाथ की चाय को बहुत याद करती होगी तुम, पर मैं तो रात 9 बजे तुम्हें बस थोड़ा सा याद करता हूँ कि जब तुम मेरे सरहाने बैठकर मुझे एक नई कहानी सुनाती थी। इस बात से परेशान नहीं होना कि दादा तुम्हें याद कर रहे हैं। याद तो उसे किया जाता है जो ज़हन से निकला हो, लेकिन तुम तो अपनी खुशबू यहाँ छोड़ गई हो, तो परेशान नहीं होना। दिल लगाकर अपने काम पर तवज्जो दो और काम को पूरा करो और जल्द ही दादा के पास लौट आओ। बहुत प्यार और दुआएं तुम्हारे दादा की तरफ से। जानता हूँ मोबाइल के इस दौर में ख़त को कोई मुंह नहीं लगाता, लेकिन हम ठहरे पुराने ज़माने के लोग।
اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے شانوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈال دی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، موبائل سے روز بات کرو تسلی ہو جائے، لیکن خط کے جانے سے لے کر خط کا جواب آنے تک کا انتظار بہت قیمتی ہوتا ہے، اور ان قیمتی لمحوں میں سے اور شانوں ہمیشہ ہی لطف اٹھانا چاہتے تھے۔ 8 دن بعد شانوں کی طرف سے خط آیا۔ میں نے پڑھا، دل خوش ہوا لیکن اداس بھی۔ خوش اس لیے ہوا کہ شانوں بہت خوش ہے، اور اداس اس لیے ہوا کہ شانوں بہت یاد آ رہی ہے۔ پیارے دادا جان کو شانوں کی طرف سے محبت بھرا سلام۔ دادا جان جانتے ہیں شانوں کا ان کے سوا کوئی نہیں۔ خط پڑھا تو دل بے چین ہوا، لیکن مجبوری کی زنجیر پیروں کو جکڑا ہوا ہے۔ اگلے ہی ہفتے میں ایک مقابلہ ہو رہا ہے جس میں مجھے ہر صورت میں جیتنا ہے۔ آپ کو اطلاع کر رہی ہوں تاکہ آپ دعا کریں اور اس مقابلے میں آپ کی شانوں جیت جائے۔ کل رات تیز بارش ہوئی تھی تو بجلی کی چمک نے آپ کا کاندھا یاد دلوایا تھا، جس سے لپٹ کر میں اپنا سارا ڈر ختم کر بیٹھتی تھی۔ اس سے پہلے کہ شانوں کی آنکھیں نم ہو جائیں، اپنے خط کا اختتام کر رہی ہوں۔ آپ کے لیے بہت سارا پیار۔ جانتا ہوں کہ شانوں بھی روئی ہوگی اور میری بھی آنکھیں نم ہیں، لیکن ہم دونوں ہی مجبور ہیں، میں اس کی خوشی کے ہاتھوں اور وہ میری خوشی کے ہاتھوں۔ چلتا ہوا قلم رکا کیونکہ بتی گل ہو گئی ہے۔ کم وقت لائٹ والوں کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں۔ کمرے میں دراز کے کھلنے کی آواز گونجی۔ دادا جان نے چیزیں ٹٹولی اور آخر کار ماچس ہاتھ لگ ہی گئی۔ ماچس کی ڈبیا ہلائی، ڈبیا کھولی اور تیلی کھوکھے پر رگڑتے ہوئے آگ لگائی اور موم بتی جلائی۔ کمرے میں روشنی ہوئی تو دادا جان گنگناتے ہوئے اٹھے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ ہائے سریا بیگم، کیا تھا کہ اگر بڑھاپے کا سہارا آپ ہوتی۔ اب ہلتے جلتے چلتے ہوئے جھولتی کرسی پر جا بیٹھے اور کرسی ہلانی شروع کر دی۔ بوڑھے لوگ بھی نا بہت کمال کے مخلوق ہوتے ہیں، تنہائی میں خود ہی سے باتیں کرتے ہوئے دل لگا لیتے ہیں۔ ہاں جی سریا بیگم، یاد ہے وہ زمانے کہ جب ہم آپ کی زلفوں کے سیر ہوتے تھے، ہم بھی کام سے چھٹی مارا کرتے تھے۔ ہائے بیت گئے وہ زمانے، بہت جلدی چلی گئیں آپ ہمیں ان اینٹوں کے ڈھیر میں چھوڑ کر۔ آپ کے لیے لکھا ہوا ہر شعر ابھی بھی زبانی یاد ہے، اور میرے شعر پڑھنے پر آپ کا مسکرانا ہمارے دل میں گلاب پیدا کرتا تھا۔ ہائے وہ آپ کے ہاتھ کی الائچی والی چائے، شام میں ہتھیلی پر مہندی سے رونق لگانا، کیا خوب تھا سب۔ اب پھر سے گنگنانا شروع کیا تھا۔ مہینے گزرے تھے پیاری شانوں، ایک مہینہ ابھی بھی باقی ہے تمہارے لوٹنے میں۔ ہر دن گن گن کر گزار رہا ہوں۔ خبر بھی ملی تھی اور اخبار میں بھی تمہاری تصویر دیکھی تھی۔ تمہارا اول نمبر پر آنا میرے لیے بہت ہی خوشی کی خبر ہے۔ تمہارے بابا نے خط کے ذریعے اپنی آمد کا پیغام بھیجا ہے۔ 1-2 دن میں وہ ہماری اس حویلی میں اپنے وجود کا احساس دلائے گا۔ اس کا آنا شاید تمہارے لیے ہے۔ شانو، تم دادا کی جان ہو، سمجھ سکتی ہو کہ میں ان ڈھکے چھپے الفاظ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اپنا فیصلہ خط کے ذریعے بھیج دینا۔ تمہارے دادا کی طرف سے تمہارے لیے ڈھیر سارا پیار۔ اللہ کی امان میں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے بیٹے کا یہاں آنا کسی بنا پر ہے۔ وہ شانو اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے آ رہا ہے، اور اس حویلی کو جس میں سریا کی یادیں بسی ہیں وہ بیچنا چاہتا ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ 5 دن بعد ابا چلے میرے ساتھ، شانو اور آپ کو ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ اور اس حویلی کا کیا؟ ہم بیچ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں ابا؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا۔ وجہ تو ہوگی نا کوئی؟ کیونکہ میں ابھی تک اس گھر میں بسی اپنی یادوں کے سہارے زندہ ہوں، ورنہ جو کچھ تم نے کیا مجھے تو خودکشی کر لینی چاہیے تھی۔ سریا کی یادوں کے سہارے اور اس گھر میں شانوں کی مہک، چہچہاہٹ اور سارے سہارے زندہ ہوں۔ سریا کی یادوں کے سہارے اور اس کی گھر شانوں کی مہک کے سہارے زندہ ہوں۔ کیا تم مجھے زندہ دفن کرنا چاہتے ہو؟ نہیں ابا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں بس آپ کو اور شانوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات تو تم بولو ہی نہیں، مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو جبھی یہ گھر بیچ رہے ہو، شانوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہو جبھی طلاق دے دی اس کی ماں کو۔ آپ جانتے ہیں سب ابا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ طلاق ہو، اس نے خود لی ہے۔ تمہاری محبت روک سکتی تھی اسے، بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی ضد کے آگے روندی گئی۔ میں مانتا ہوں کہ وہ بہت الگ طبیعت کی مالک تھی، لیکن میرے انکار کرنے پر بھی تم نے شادی کی اور پھر اسے نبھا نہیں سکے۔ شانوں جیسی معصوم کے سامنے لڑ لڑ کر تم نے اس کا ذہن بھی کمزور کر دیا۔
وہ بڑی ہو رہی ہے، اس کا ذہن ابھی بھی اس بچپن کے واقعے میں اٹکا ہوا ہے۔ تم دونوں نے اپنی عیش و عشرت کے چکر میں ایک معصوم کی زندگی تباہ کر دی۔ والدین سمجھتے ہیں کہ ان لڑائی جھگڑوں کا اثر بچوں کی ذہنیت پر نہیں پڑے گا، لیکن وہ غلط ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے آپسی جھگڑے بچوں کے ذہن کو بیمار کر دیتے ہیں۔ تم نہیں جانتے وہ کس قدر روتی تھی تم دونوں کو یاد کر کے، لیکن تم نے قدر نہیں کی۔ اب چلے جاؤ یہاں سے، نہیں چاہتے تمہارا ساتھ، ہم دونوں کافی ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ ابا پلیز، میں اپنی غلطی سدھارنے ہی آیا ہوں، شانوں کا جواب سنے بغیر نہیں جاؤں گا۔ وہ لمحہ گزرا اور اگلے ہی لمحے دروازے پر دستخط ہوئی۔ شانوں کے والد نے خود کو اس قابل سمجھا کہ دستک ہونے کی وجہ جان سکے۔ دروازے کی کنڈی کھولی اور سوال کیا۔ 2 منٹ گزر جانے کے بعد ہاتھ میں خط پکڑے واپس لوٹے۔ ابا خط آیا ہے، لاؤ دو ادھر، شانوں کا ہوگا۔ شانوں کا؟ اگر شانوں خط بھیج رہی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ کہاں ہے شانوں؟ علم ہے نہیں کہ شانوں کہاں ہے، اور چلے ہو اسے اپنے ساتھ لے جانے۔ ابا کہاں ہے میری بیٹی؟ میری پوتی اس شہر سے باہر گئی ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے۔ نظر جھکی تھی۔ تمہارے ہی لیے خط آیا ہوگا، جواب سن کر جانا۔ پیارے دادا جان کو شانوں کی طرف سے محبت بھرا سلام۔ آپ کی شانوں بالکل ٹھیک ہے، بہت مضبوط اور بہت بلند حوصلہ۔ دنیا بھر میں کل کو نام ہونے والا ہے میرا۔ اگلے امتحان میں بیٹھنے والی ہوں، آپ کی دعا چاہیے اور بس کچھ نہیں۔ مجھے خط کے ذریعے جو بات آپ نے بتائی ہے تو دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جب مجھے ضرورت تھی اپنے والدین کی تو وہ مجھے تنہا سسکتا اور روتا ہوا چھوڑ گئے۔ آج جب ان کی ضرورت نہیں تو انہیں میری یاد آ رہی ہے۔ میری طرف سے بابا کو صاف انکار کر دیں آپ، میں ہرگز بھی ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ سے الگ نہیں ہونا چاہتی۔ اور ایک اور بات انہیں بتا دیجیے گا کہ شانوں کے دل میں اپنے والدین کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کوئی محبت بھی باقی نہیں۔ میرے والدین اپنی محبت کو پانے میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ مجھے ہی بھول گئے۔ انہیں اپنی لڑائی جھگڑے ضروری اور اہم لگے مجھ سے۔ مجھے نہیں ہے اب ان کی ضرورت، جس طرح انہیں میری ضرورت نہیں تھی آج سے کئی سال پہلے۔ تجھے ہم یاد بھی اتنا آئیں گے کہ تجھے تیرے ہی فیصلے بہت رلائیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ بابا روئیں گے بھی، لیکن مجھے اب ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ مجھے میرے والدین کی ضرورت نہیں۔ اللہ حافظ دادا جان۔ سناٹا گونجا۔ دادا نے آنسوؤں سے بھری آنکھ اپنے بیٹے کی طرف اٹھائی اور بیٹا بغیر کچھ کہے سنے پلٹ گیا۔ شانوں کے والد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ لوٹ جائے گا اسی ملک جہاں سے آیا تھا۔ 5 دن بعد دادا شام کے 5 بجے چائے کا کپ لیے شانوں کو یاد کر رہے تھے اور گنگنا رہے تھے۔ جھولتی کرسی کی طرف بڑھے اور کپ کپاتے ہوئے بیٹھ گئے۔ کرسی ہلائی اور جھولنے لگے۔ اف سریا بیگم، ایک کرسی تو آج بھی ہل رہی ہے، لیکن دوسری تو تھم گئی، رک گئی، زنگ کھا گئی۔ بہت جلدی چھوڑ گئی تم مجھے۔ اتنا جلدی بھلا کون چھوڑتا ہے؟ آج اے شانوں اسے بتاؤں گا کیسے آپ پر ہمارا نادان دل لٹو ہوا تھا۔ ہم کہاں اخبار بیچنے والے اور آپ کہاں محلوں میں رہنے والی راجکماری۔ چائے کو اپنے آستے پر چھوڑ کر چل دیے تھے کمرے کی طرف۔ کپ کپاتے ہوئے جسم میں اب کہاں جان باقی تھی کہ زیادہ دیر بیٹھ سکے۔ کمرے میں پہنچ کر پہلا حملہ اپنے قلم اور ڈائری پر کیا اور خط لکھنا شروع کیا۔ شانوں کو دادا جان کی طرف سے بہت یاد کرتے ہوئے سلام۔ بس اب آ جاؤ کہ آنکھیں ترس رہی ہیں تمہیں دیکھنے کو۔ ایک اور نئی کامیابی کا جھنڈا گاڑا ہے تم نے۔ علم ہے مجھے، سب علم ہے مجھے۔ دادا تم سے بے خبر نہیں۔ اور بات یہ بھی ہے کہ تمہارے بابا لوٹ گئے ہیں واپس اسی جگہ جہاں سے آئے تھے۔ اب بغیر کسی ڈر کے آؤ، تمہارے دادا انتظار میں ہیں۔ 1 ہفتہ بعد میں لوٹ آئی ہوں۔ آخری خط میں پہلی مرتبہ ایسا لگا کہ جیسے میرے بغیر دادا کا گزارا نہیں ہو رہا۔ آخری خط میں ان کی تحریر میں کافی رکاوٹ محسوس ہوئی۔ پہلی بار ان کی تحریر کپ کپاتی ہوئی لگی تھی۔ میرا دل گھبرایا اور میں لوٹ آئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس وقت جب میں باہر تھی میری اور دادا جان کے دل کی راہیں خطوں کے تحریر سے جڑی ہوئی تھیں۔ ان کی تحریر نے اپنی جگہ چھوڑی اور میرے دل میں ڈوبنا شروع کر دیا۔ میں جب لوٹی تو شام رات کو آہستہ آہستہ لا رہی تھی۔ 7 بج رہے تھے۔ دادا جان اگلا خط لکھ رہے تھے اور میں نے پیچھے سے آ کر انہیں ڈرا دیا۔ مجھے دیکھ کر ان کے قلب کو ٹھنڈک ملی تھی۔ میں گلے لگی اور گہری سانس بھری۔ سکون ملا، بہت سکون، بہت سکون، اور وہ ملنا تھا ان کی روح سے۔
لگا ایسے کہ جیسے جان مل گئی ہو۔ میں ان سے جدا ہوئی اور گھٹنوں سے لگ کر بیٹھ گئی۔ کہیں دادا جان کیسا لگا سرپرائز؟ بہت ہی حسین اور دلکش۔ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہوں میری چندا۔ میں قلم سے لکھے ہر لفظ نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ ایک گہری مسکان کے ساتھ، میں تم سے ہار جاؤں گا شانو۔ کمرے میں ہنسی گونجی۔ چائے پیئیں گے؟ ضرور جناب۔ وقت گزرا اور چائے حاضر ہوئی۔ جھولتی کرسی پر دادا بیٹھے تھے اور گھٹنے پر تھوڑی رکھے شانو زمین پہ بیٹھی تھی، چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ شانو کو آج شانو کی دادی کی باتیں بتانی ہیں۔ مس کر رہے ہیں دادی کو؟ مسکرائے اور بولے، مس تو انہیں کیا جاتا ہے جنہیں کبھی بھولا جائے۔ میں تو تمہاری دادی کو کبھی بھولا ہی نہیں۔ اتنی محبت کی شدت دیکھو نا، ان کے اس دنیا میں چلے جانے کے بعد بھی ان کی خوشبو کے سہارے زندہ ہوں۔ بہت محبت کرتے ہیں۔ شاید کوئی مول نہیں سریا کا، وہ تو ہے۔ پتہ ہے تمہاری دادی اور میں کیسے آئے تھے ایک دوسرے کی زندگی میں؟ آپ نے اس بات کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ جب بھی پوچھا کہا ابھی وقت نہیں بتانے کا۔ ہاں تو ابھی بتا رہا ہوں، وقت آ گیا ہے۔ چلیں پھر شروع ہو جائیں دادا جان۔ تمہاری دادی تو بہت امیر گھر کی لڑکی تھی اور میں ٹہرا اخبار بیچنے والا۔ دونوں کھلکھلائے۔ تمہاری دادی کے والد صاحب ریٹائر فوجی تھے، بہت سخت اور تھوڑے خڑوس بھی۔ میں سائیکل چلاتا ہوا بھی ڈیوٹی سر انجام دیتا تھا۔ ہوا یہ کہ ہر بار تو میرے سسر ہی دروازے پر اخبار لینے آتے تھے، لیکن مجھے یاد ہے 11 دسمبر کا دن تھا اور وہ کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، تو بس سسر صاحب کی جگہ سریا بیگم آئیں اخبار لینے، اور ان کی یہ جھلک دیکھنے کے بعد میں نہ رہا۔ پہلی نظر اف دادا جان۔ ہاں جی بالکل، بہت حسین اور معصوم تھیں تمہاری دادی۔ میں نے تو کھو دیا تھا ان کی آنکھوں میں۔ وہ جھجک رہی تھی اور میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ خیر گھر آیا اور بس جوانی کا پیار ان کی یاد میں کھو گیا۔ پھر 1 سال تک انہیں نہیں دیکھا۔ اگلے سال وہی 11 دسمبر کو سسر جی کی جگہ تمہاری دادی آئیں۔ تب میں نے اندازہ لگا لیا کہ اب پھر یہ 1 سال بعد آئیں گی۔ انتظار بہت مشکل ہوگا تو کچھ کر گزر۔ سائیکل سے اخبار اٹھا کر ان کی طرف گیا اور اخبار دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور انہوں نے اخبار لینے کے لیے، لیکن میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اسی لمحے ان کی حیران نظر میری طرف اٹھی۔ وہ تو کچھ نہیں بولی، میں ہی بول پڑا کہ شادی کروں گا آپ سے، انتظار کرنا میرا۔ اخبار انہیں دیا اور چلا آیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں علم کہ آپ کی دادی کے دل پر کیا گزری۔ میں گھر آیا اور اماں ابا کو سب بتایا کہ وہ کتنے امیر ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ پھر ابا کچھ دن تو مجھ سے منہ پھلا کر بیٹھے رہے، کیونکہ انہیں دکھ یہ تھا کہ میں نے اخبار کے بہانے ایک لڑکی پسند کر لی ہے۔ کمرے میں ہنسی کے کہکے گونجنے تھے، پر دادا جان کا غصہ بجا تھا۔ دادا جان جب بھی میں بھی خاموش رہا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ابا مان جائیں گے۔ رات کے 9 بجے کمرے میں بلایا اور کہا کہ ان کے مد مقابل آنے کے لیے ایک زمین بیچنے کا فیصلہ کیا ہے اور پھر یہ حویلی بنائی۔ دادا جب اتنے امیر تھے تو اخبار کیوں بیچتے تھے آپ؟ شانو شوق تھا کہ کچھ کماؤں۔ چھوٹی عمر میں وہی نوکری ملی۔ پھر کیا ہوا دادا جان؟ پھر ہوا یہ کہ رشتہ لے کر گئے جب تک ہم بھی کامیاب ہو گئے تھے اچھی جاب کے ساتھ۔ لیکن فوجی صاحب نے تو انکار کر دیا۔ اتنی محبت کے بعد بھی؟ اسے قسمت کہتے ہیں شانو۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ ہار نہیں مانی، روز جاتا تھا، گھنٹوں کھڑا رہتا، کبھی تو ملاقات ہوتی فوجی صاحب سے اور کبھی الفاظوں کا انبار لیے لوٹ آتا۔ ہاؤ سویٹ۔ پھر ہوا یہ کہ بہت مہنگا پڑا یہ محبت کا خمار۔ ریٹائر فوجی نے ایسی میری شامت لی اور طبیعت ہری کی کہ لگ پتا گیا مجھے۔ شانو زوردار ہنسی۔ سچی دادا جان؟ ہاں نا۔ پھر کیا ہوا؟ ہم نے بھی ٹھان لی کہ کریں گے تو سریا بیگم سے شادی، ورنہ کسی سے نہیں۔ میرے اماں ابا نے بھی اب ساتھ دینا شروع کیا تھا۔ اس سارے چکر میں 8 مہینے برباد ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ کیا ہوا دادا جان؟ کہ ہمیں علم ہوا کہ سریا بیگم نے BA میں ایڈمیشن لیا ہے۔ ہم بس ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کالج کے باہر کھڑے رہتے تھے۔ وہ نظریں اٹھاتی اور ہم پیٹ بھر لیتے۔ کبھی پیچھا کیا ان کا؟ یہ تو ناکام عاشقوں کی نشانی ہوتی ہے، ہم نے تو محبت ہی کامیاب ہونے کے لیے کی تھی۔ واہ دادا جان، بس یہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے۔ پھر کھلچلائے۔
اس کے بعد ان کے گھر کے سامنے بنے چبوترے پر گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا کہ وہ کبھی تو آئیں۔ اس بار پھر سے حجامت ہوئی تھی، پھر ایک ہڈی ٹوٹی، میں نے ہسپتال کے کمرے میں اپنا بیڈ بک کروا لیا۔ مجھے لگا کہ نہیں مل سکتی ثریا بیگم مجھے، کیونکہ ان کی طرف سے کبھی گرین سگنل بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں نے امید کم کر دی۔ 1 سے 1.5 سال ہسپتال رہنے کے بعد جب گھر لوٹا تو دل بہت اداس تھا۔ اس وقت ایک ہی شعر ذہن میں آیا: یہ حقیقت ہے کہ آپ کو چاہا ہے، اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ آپ ملے نہیں۔ پھر کیا کیا دادا جان؟ پھر تو جو کچھ کیا ثریا بیگم نے کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں ہسپتال چیک اپ کے لیے گیا تو مجھے وہاں تمہاری دادی ملی، میری طبیعت پوچھی، میرا تو دل خوش ہو گیا۔ واہ دادا! وہاں مجھے تسلی دی اور کہا کہ انہیں میری تکلیف کا احساس ہے۔ جاتے وقت کہنے لگیں کہ میرے لیے دعا کریں۔ بس پھر کیا تھا، کمال ہو گیا، یعنی رشتہ۔ جی بالکل۔ فوجی صاحب گھر آئے اور بہت معذرت کے بعد مجھے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ اپنی بیٹی بہت خوشی اور کھلے دل کے ساتھ میرے حوالے کر رہے ہیں۔ دادا، آپ کی محبت نے تو میری آنکھیں کھول دیں۔ وہ مسکرائی۔ شریر لڑکی، دادا کا مذاق اڑا رہی ہو؟ نہیں دادا، لیکن مجھے یقین ہو گیا ہے کہ محبت میں طاقت ہے۔ 5 سال بعد اس رات دادی کو یاد کرتے ہوئے دادا چل بسے۔ مجھے یاد ہے دادی کو یاد کرتے ہوئے بھرپور ہنس رہے تھے، اور ایک ہی ہچکی نے دادا کا دم لے لیا۔ میں تنہا ہو گئی۔ دادا کی ڈائری اب میں سنبھال رہی ہوں۔ میں نے ان کی اس بڑی حویلی کو زندہ رکھا ہوا ہے، خطاطی کی کلاسز دے رہی ہوں اور خود بھی اسی کام میں مگن رہتی ہوں۔ زندگی میں ایک ہی سوال کا جواب مانگتی ہوں۔ دادا نے دادی کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن میرے ماما بابا نے خود کو ڈھونڈنے کے لیے، خود کی خوشی کے لیے مجھے ہی قربان کر دیا۔ بس ایک ہی خواہش ہے من میں۔